आप बोले ना, आप खुद बोले ना। पासपोर्ट का इतना मसला नहीं है, वो बाकी कोई मामला है ना, उसमें इतना मसला नहीं है। गवर्नमेंट के फॉलो में हमारे लिए नहीं। आप तो बैठो, आप लेके बैठो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। एक कौमी इशू है, बर्निंग इशू है, जिसको का इजहार के लिए आपने हमें मौका दिया। मेरे भाइयों, आप लोगों को पता है गुज़श्ता 3-4 दिनों में अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारी क़यादत हैं, एहसान एडवोकेट समेत दीगर जो इंजीनियर वग़ैरह सबको मावराए कानून, मावराए आइन गिरफ़्तार करके इस वक्त टार्चर सेल में उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। एक तरफ जैसा कि आप सबको मालूम है, हिंदुस्तान के साथ एक जंग की कैफियत तारी है पूरा मुल्क के ऊपर। जब रियासतों में जब जंगें छिड़ी जाती है तो निज़ाम तो होना तो ये चाहिए कि सिर्फ फौजें नहीं लड़ती हैं, अवाम को साथ लेके अवाम के जो उनके ताउन है, मावनत से जंगें लड़ी जाती है और जीत जाते हैं। यहाँ बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान की जो सरजमीन बेआइन है, यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। यहाँ जब मुखालिफ दुश्मन के साथ सफारा हो तो यहाँ के मकीनों को सुवियाँ चुबो कर मजबूर किया जाता है कि वो बेचैनी का इजहार करें। हमारे जो अवामी एक्शन कमेटी के जो चेयरमैन थे और दीगर रहनुमा, हमारी जो चार्टर ऑफ डिमांड है आप लोगों के सामने अभी हम रखेंगे। इसमें आप बताएं, आप मुनसिफ आप लोगों को बनाते हैं, हम ये मीडिया वालों को आप लोग इंसाफ करें। इसमें कौन सा रियासत के खिलाफ बात लिखी गई है जिस पे रातों रात उनको उठाया गया? डिबेट हालत जंग में है, हम भी इस चीज़ का इदराक रखते हैं। हर जगह पे ये रोना रो रहा है कि दुश्मन हमारे सर पे खड़े हैं, वो तैयारी में है, इजहार यकजहती करें, आप लोग नारेबाजी करें। 80 की दहाई तक यहाँ पर जंग या योम पाकिस्तान है, दिफा पाकिस्तान है, तो एक हलचल थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रहते थे। हमारे जो जनरल पब्लिक है वो इनके मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। अभी इस नहज पे आई है कि लोगों को पैसे दे के बुलाना पड़ता है गिरोनों में हमारे साथ इजहार यकजहती करें। इस जो कम्युनिकेशन गैप है, इसकी वजह क्या है? यही अनासिर है, यही एलिमेंट्स है जो बिला वजह लोगों को टार्चर करके हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि कहीं हम किसी और सैयारे से उतर के तो नहीं आए हैं, या हमारा इनसे कोई संबंध ही नहीं है, या ये नौआबादियती निज़ाम हम पर मुसल्लत है। ये सोचने पे हमें ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता है। हम नहीं चाहते हैं, हालत जंग में हमने एहतिजाज पे जाना था, लेकिन हमारे सरबराहान हैं, हम पे गली कोचे में आवारा घूमने वाले लोग नहीं हैं। अल्लाह के फजल से सईद मज़ाहिर मौसवी मुजाहिद मिल्लत सईद अली रज़वी की क़यादत में हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अवामी हुकूक़ के लिए इक़दाम उठाते हैं, इन्हीं की सरबराही, इन्हीं की सरपरस्ती में, इन्हीं की मशावरत से हम चलते हैं। हमारे उलमाए कराम ने हमें हुक्म दिया कि नहीं, हालात उस नहज पे है कि भाई इस वक्त कोई भी एक्टिविटीज़ जो है ना सड़कों पे होंगे तो इस रियासत की सुबकी होगी। यहाँ पर मुखालिफ एलिमेंट्स को हिंदुस्तान को प्रॉक्सी वार के लिए मवाद मुहैया होंगे, इसलिए हम इस चीज़ से इज्तिनाब करते हैं। बल्कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए अरबाब इख्तियार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो रहनुमा हैं, जो हमारे जो चेयरमैन हैं, दीगर अकाबरीन हैं, उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से रिहा किया जाए। यहाँ कोई स्टेट एंटी स्टेट एलिमेंट्स यहाँ नहीं है, ना कोई एक्टिविटीज़ होने जा रहे थे। अभी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है आसिफ नाजी एडवोकेट साहब के पास है, यह आपको दिया जाएगा। मैं बहैसियत एक्टिंग चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन था, एहसान की गिरफ्तारी के बाद मेरी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आई है, इसलिए मैं यहाँ लीड कर रहा हूँ। हमारे अवामी तहरीक वज़ीर हसनैन रज़ा साहब आप लोगों को पता है, मशहूर मारूफ शख्सियत हैं,
گلگت بلتستان عوامی تحریک کے چیئرمین ہیں سعید مظاہر موسوی صاحب، ہم سب کے سرپرست اعلیٰ ہیں. آغا علی رضوی صاحب آج کھرمن گئے ہیں، انہوں نے بھی اس پریس کانفرنس میں شرکت فرمانی تھی. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ شہباز صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. حق پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے وکلا برادری کی نمائندگی فرماتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. آصف ناجی صاحب بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی رہنما ہیں اور ہمارے عوامی تحریک عوامی ایکشن کمیٹی کے بھی سرکرم رہنما رہے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. عابدی صاحب آئے تھے، محمود حسین عابدی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جیمز مینرل ایسوسیشن کے ذمہ داران یہاں تشریف فرمائے، یہ بھی اپنا مدعا ظاہر ہے، جیمز سے یہ ریلیٹڈ ہے تو ان کے جو گریونسز ہے یہ خود بیان کرنے تو بہتر رہتا ہے. تو میں آگے وزیر حسنین رضا صاحب کی طرف مائل لے کے جانا چاہتا ہوں. وزیر صاحب اپنے عوامی تحریک کے جو وہ نمائندگی کریں شہباز صاحب کو دیں گے نا. میرے بات آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صحافی برادر کو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج اس اہم ایشو پر آپ تمام میڈیا، جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی صحافی اور جو نیشنل میڈیا کے صحافی ادھر تمام موجود ہیں. ابھی دلشاد صاحب نے ایکٹنگ عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین نے آپ کو ڈیٹیلن تمام جو ایشوز ہیں ان سے آگاہ کر دیا. تو ابھی ہمارا جو مین ایشو جو ہے وہ ہمارے قدرتی وسائل ہیں، جس کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کو شروع میں ہراساں کرتے رہے، ابھی ہمیں بھی ہراساں کرنے کی کوششیں جاری ہے. تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو ہراساں کرنے سے کچھ بھی نہیں ملنا. ہم پہلے بھی قید و بند کی صحبتیں کاٹ چکے ہیں اور آئندہ بھی اس قوم کے لیے ہم قید و بند کی صحبتیں کاٹیں گے. تو ابھی میڈیا کے میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ ان کے جو یہ 20 نکاتی جو ایجنڈا ہے، ان کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، یہ بھی میڈیا کے سامنے، آپ میڈیا حضرات سے میری گزارش ہے اس کو میڈیا پہ آپ لوگ دکھائیں کہ اس میں کہاں پر ایسے نکات لکھے ہوئے کہ جس سے ریاست کو کوئی خطرہ ہو. حالانکہ اس ریاست کو اگر کسی اس نکات سے خطرہ بھی ہو تو ہم کوئی ریاست کے آئینی کوئی شہری یا کوئی ریاست کا آئینی کوئی فرد ہم نہیں ہیں. یہ میں علل اعلان کہوں گا، مجھے کوئی ڈھکی چھپی یا شروع سے میں کہتا آ رہا ہوں گھما پھرا کے باتیں کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے. احسان ایڈوکیٹ کو گرفتار کیا گیا ہے. دلشاد صاحب اگر پورا ڈیٹیل سے بتا دیتے کہ آگے کا لائحہ عمل عوامی ایکشن کمیٹی دیتی تو اس حساب سے ہم بات کرتے، کیونکہ میں عوامی تحریک کے چیئرمین ہوں. ہم نے جدھر بھی ظلم و جبر ہوگا، وہ عوامی ایکشن کمیٹی ہو، طلبہ تنظیمیں ہو یا ہمارے مسلکی جماعتوں کا کوئی بھی فرد ہو جس نے بھی قومی حقوق کے لیے جد و جہد کی، اس پہ کسی بھی طریقے کے ظلم اور جبر کے خلاف عوامی تحریک گلگت بلتستان اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. اور ہم قبلہ ہمارے سرپرست اعلیٰ آغا مظاہر موسوی صاحب ادھر موجود ہے. آغا صاحب آج کھرمن اپنے نجی دورے کے حوالے سے ان کی مصروفیات تھی تو انہوں نے سربراہی ہمارے آغا مظاہر الموسوی صاحب کو دی. تو میرا یہ پیغام ہے ان طاقتور اداروں کو کہ آپ ہمیں اپنے چند سہولتکاروں کو اس جعلی ڈمی اسمبلی کے اندر رکھ کر یہ پیغامات نہ دے کہ کون غدار ہے کون وفادار ہے. ہم کسی آئینی اس میں دائرہ کار میں نہیں آتے. تو ہمیں آپ ایک نوسرباز شمس لون نامی ایک سپاہی صحابہ کا ایجنٹ، ایک دہشت گرد تنظیم کے بندے کو آپ لوگ پاکستان سے نفرت گلگت بلتستان کے اندر پھیلانے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کے بندے کو آپ نے گلگت بلتستان کا وزیر داخلہ بننا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی ریاست کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آپ دہشت گردوں کو گلگت بلتستان کے ایک متنازع خطے کے اندر آپ ایک ایسے بدنام ترین شخص کو وزیر داخلہ بناتے اور وہ دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم ایف آئی آر کاٹیں گے. یار ہمیں تمہارے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تم مجھے بتاتے ہو استور کے ایک نالے میں بیٹھ کے تم سپاہی صحابہ ایک دہشت گرد تنظیم کا سرگرم رہنما، تم ہمیں دیتا سرٹیفکیٹ کہ غدار کون ہے وفادار کون ہے. میری زندگی کے 20 سال
پاکستان کے شہر کراچی میں گزرے، تم ہم سے زیادہ محب بننے کے، لیکن ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں، ہم گھما پھرا کے یہ سہولت کاری بوٹ پالشیا یا چاٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم متنازع خطے کے لوگ ہیں۔ ہاں ہمارے دل میں محبت ہے پاکستان کے لیے۔ اگر تم جیسے غدار نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہو، اور تمہارے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اسپیکر سے میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں، یہ کھرمانگ بارڈر سے لے کے غزر تک کا ایک ایک نمونہ، ایک ایک نمائندہ یہ سب غدار ہے، اور ریاست کے اندر بیٹھی ہوئی چند کالی بھیڑے یہ سن لے کہ تم ہمیں پیغامات بھجواتے ہو کہ گرفتار کیا جائے گا، کرو تم گرفتار، تم کرو گرفتار۔ ابھی تمہیں ان گرفتاریوں کا ریئیکشن انشاءاللہ یا گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی ہمیں صرف اپنا لائے عمل دے دے گا۔ ایک دفعہ لائے عمل دے دے، ہم بتاتے کہ گلگت بلتستان کے اندر اگر تم ریاستی ادارے ان نمونوں کو، ابھی دلشاد صاحب نے کہا کہ چند چھوکروں کو، چند آوارہ لونڈوں کو تم پیسے دے کے، آج تمہاری یہ حالت ہو گئی کہ تمہیں پیسے دے کے اپنے لیے پروگرامات کرنے، 14 اگست سے لے کے، یار ہمیں بولو، ہمیں ریکویسٹ کرو اداروں، ہمیں کرو تم ریکویسٹ۔ ہم بے وفا غدار یا باغی لوگ نہیں ہیں، ہم حق پسند حق پرست لوگ کے حق بات کرتے ہیں، ہمیں ریکویسٹ کرو، ہم تمہارے منہ پہ پیسے ماریں گے، ہم دکھائیں گے وفاداری۔ ہمیں غدار ثابت کرتے ہو، ان کے وسائل، ان کے پہاڑ، ان کے دریا، یہ ابھی منرلز والے آپ بھی اپنا موقف کھل کے دیں، پھر ہم دیکھتے کہ آپ سے آپ کے وسائل کون چھینتا ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، ہم نے اپنے وسائلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تم شمس لون کو لاؤ، تم فیض اللہ فراق کو لاؤ، تم ذبی اللہ جیسے نوسرباز کو لاؤ، تم حسین شاہ جیسے دلال کو لاؤ، ہم نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تم ادھر سے بھی سہولت کاروں کو جمع کر رہے ہو، تم ادھر سے بھی لوگوں کو یہ کہہ کے لا رہے ہو کہ ان کے پروٹیسٹ احتجاجات کو روکا جائے، یار تم ایسے لوگوں کو لاؤ جو ہمارے مقابلے کے ہو، تم ایسے ایسے نمونوں کو لا رہے ہو کہ جن کے اوقات یہ ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے وہ۔ تو میں ریاست اور ریاستی اداروں کو متبنہ کرنا چاہتا ہوں، ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ لوگ نہیں ہیں، نہ ادھر کوئی بھی کسی فرد کے اندر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ نہیں پایا جاتا، نہ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کوئی اسٹیٹ مخالف کوئی باتیں ہیں۔ اس کے اندر تمام بنیادی سہولیات، بنیادی حقوق کے حوالے سے اور ہمارے وسائل کے حوالے سے جو ان کے 20 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، عوامی تحریک گلگت بلتستان اس چارٹر کی حمایت کرتی ہے، اور جو لائے عمل عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان ہمیں دے گی ہم اسی مطابق چلیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہمارے ان بزرگ رہنما، یار میں آپ لوگوں کو بتا کے، عوام کو بھی بتا کے تھک گیا۔ آج 70 سال کے ایک بزرگ میں سلام کرتا ہوں اس اسماعیلی ماں کو جس نے احسان ایڈوکیٹ جیسا تگڑا لیڈر اس خطے میں اس نے جنم میں، سلام ایسی ماں کو۔ اور جتنے فرد ادھر گرفتار ہیں اس مشکل وقت میں، اس مشکل وقت میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، کل خالد خورشید کا انٹرویو سنا، خالد خورشید تم نوسربازی بند کرو، تم سے بڑا ٹاؤٹ کوئی نہیں ہے اداروں کا، تم ادھر فیسلیٹیٹ ہو رہے ہو۔ اگر تم خطے کا سچا وفادار سپوت ہوتا تو آج تم ان کی جگہ سلاخوں پہ ہوتا۔ تم اپنی تیاریاں مکمل کرو اس خطے کو بیچنے کی، حفیظ تم اپنی تیاریاں مکمل، امجد تم اپنی، اور ادھر یہ معذور گورنر اور یہ فالشیا وزیر اعلیٰ تم اپنی طاقتیں لگاؤ۔ ہم میں جتنا دم ہے، ہم میں جتنا خم ہے، ہم تمہیں دکھائیں گے، اور انشاءاللہ اس خطے کے وسائل کو بچانے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک دیں گے۔ اور جب تک ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کی جو سربراہان گرفتار ہیں ہمارے یہ رہا نہیں ہوں گے، تو جو لائے عمل عوامی ایکشن کمیٹی دے گی، خدا کی قسم ایسا سرپرائز دیں گے۔ ابھی تک انہوں نے کہا کہ جنگی حالات کی وجہ سے ہم احتراماً ادھر خاموش بیٹھے ہوئے، 1 مہینے سے ہماری ایکٹیویٹیز نہیں تھی، لوگ ہم سے سوال پوچھتے تھے، وزیر صاحب کہیں آپ بھی شہزاد آغا کی طرح بک تو نہیں گئے، کہیں آپ بھی اس جعلی کمپرس کی طرح بک تو نہیں گئے، کہیں آپ اس 2 نمبر ملا کی طرح بک تو نہیں گئے۔ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا ڈوگرا فوج میں کیا بولتے ڈوگروں سے آزادی لینے کے لیے سب سے آگے
سر فہرست تھے، ان کے باپ دادا ڈوگروں کے فوج میں چپڑاسی سپاہی تھے. یہ وزیر حسنین اسی وزیر فرمان کا پوتا ہے کہ جس کے گھر کے اندر ڈوگروں کے ساتھ بغاوت کا اعلان ہوا. اور یہ یاد رکھو کہ بار بار آپ لوگ جو یہ چیزیں سن رہے ہو، ریاستی اداروں کو میں اعلان میں یہ ابھی دلشاد صاحب نے، یہ میرے بھائی ہے، بہت کمزور موقف رکھا، بہت دبے الفاظوں میں کہا. میں سخت کہوں گا، ہم کوئی غدار نہیں ہے، نہ ہم کوئی وفادار بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے ہمیں محبت ہے. ہم اس ملک میں 20 سال میں کراچی میں رہو، گلگت بلتستان میری اپنی سرزمین ہے، یہ خطہ ہمارا ہے. اس خطے کو آپ کا سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ کا آرٹیکل 1، آپ کا آرمی چیف خود کہتا ہے اس کی خصوصی حیثیت ہے. یہ تنازع کشمیر کے ساتھ نہ تھی ہے، تو اس خطے کو صورت دیگر بہت خطرناک رد عمل آئے گا. پھر آپ لوگ نہ ہمیں شکایتیں کریں، نہ سہولت کاروں سے ہمیں فون کرائیں. جو ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے، جو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے لوگوں کو بھی آپ لوگوں نے انگیج کیا ہے، ان کے تھرو آپ ہمیں پیغامات نہ بھیجیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے مشکور ہے کہ آپ نے اس اہم ایشو پر بولنے کے لیے موقع دیا. میں سب سے پہلے اور ان کے ساتھیوں پر جو FIR کاٹی گئی ہے اور ان کو ایک، کیونکہ احسان ایڈوکیٹ گلگت بلتستان کے اندر جو ریاستی ظلم و جبر ہے اس کے خلاف ایک توانا آواز ہے، اور ہر جگہ پر مظلوم گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے لیے برسر پیکار رہتے ہیں. ایسے حالات میں جب ملک حالت جنگ میں ہو اور پورے پاکستان کے اندر خصوصاً گلگت بلتستان جو باؤنڈری ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے، ایسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک دشمن عناصر نے جان بوجھ کر احسان علی ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے یہاں کے فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. نہیں ہے، اس میں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی وسائل ہے اور ان وسائل کی تقسیم یہاں کے آبادی کے، یہاں کے مقامی افراد کی مرضی کے بغیر نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر اگر اسٹیٹ سبجیکٹ رول جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، کہیں سے معطل تو نہیں ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ رول پر عمل درآمد ہو تو ان سارے مسائل کا حل موجود ہے. ورنہ آج یہ ہمارے مائنز اینڈ منرلز کے جو بینیفیشریز ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے بھی سخت قانون گلگت بلتستان میں فارسٹ ایکٹ کی شکل میں موجود ہے. یہ فارسٹ ایکٹ 2019 گلگت بلتستان میں نافذ ہے. اس کے نفاذ کے بعد گلگت بلتستان کی جنگلات میں جو عوام کو آزادی حق چرائی حاصل تھی وہ مسدود ہو چکے ہیں. جب اس پر امپلیمنٹ ہونا شروع ہوگا تب عوام کو ہوش آئیں گے کہ یار ہماری جو جنگل جن میں ہم اپنی بھیڑ بکریاں گائیں بھینس آزادانہ چھوڑتے تھے ان پر پابندی ہوگی. اس کے اندر یہ قدغن بھی لگایا ہوا ہے کہ مستقبل قریب میں فارسٹ فورس بنیں گے. ان جنگلات کے اندر فارسٹ فورس بیٹھیں گے اور وہ فارسٹ فورس ایک نئے قانون کے تحت فارسٹ فورس لوگوں کو جو ان کے قانون کی وائلیشن کریں گے پکڑیں گے. اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو DFO صاحبان ہیں ان کو مجسٹریسی کا پاور دیا ہوا ہے. وہ کسی کو بھی سزائیں سنا سکتے ہیں. اس سزا کے خلاف کسی کورٹ آف لا میں کوئی اس آرڈر کو چیلنج نہیں کر سکتے. اسی طرح ابھی مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2017 آیا ہوا ہے. اب بھی ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ایک پالیسی آ رہی ہے، اس پالیسی میں عوام کی مفاد کے خلاف وہ پالیسی ہے.
حالانکہ 2017 میں مائنز اینڈ منرل ایکٹس آ چکے ہیں, اس کے رولز ابھی بننے ہیں. وہ منرلز ایکٹ بھی ایسا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت اس کے اتھارٹیز کی طرف سے جو کام کیا جائے گا, جو لیزز دیا جائے گا یا کسی کو ورک پرمٹ آرڈر دیں گے, وہاں پر بھی آپ کوئی بھی گلگت بلتستان کا شہری ان کی آرڈرز فل اینڈ فائنل ہے. جو ابھی نیا پالیسی کی بات جس پر ہم احتجاج, سراپا احتجاج ہے, یہ ابھی پبلک ہی نہیں ہوئی ہے. میں ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے وہ پالیسی دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے متعدد اسمبلی کے ممبران سے بھی پوچھا گلگت جا کے کہ یار وہ اب ہمیں ذرا دکھائے تو ہم اس کی فوائد اور نقصانات دیکھیں, تو انہوں نے بھی انکار کیا, ہم نے بھی نہیں دیکھی. یہ پالیسی وفاق سے چلا ہے فروری کے مہینے میں, اور آج مئی کے اینڈ کو بھی ہمارے اسمبلی کے ممبران بھی اس پالیسی سے لا علم ہے. اور لا علمی کی حد یہ ہے, اگر یہ اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو کسی نے پڑھنا گوارا نہیں کرنا ہے, کیونکہ اوپر سے پالیسی ہے, اس کو منوعاً قبول کر کے سب نے منظوری دینی ہے. تو ایسے میں کیا ہوگا, گلگت بلتستان کے اندر انارکی پھیلے گی. جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ حالات گلگت بلتستان میں پیدا ہوگا. تو یہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی یہی کہہ رہے ہیں, اور ہمارے وزراء کی پریس کانفرنس بھی ہم نے سنی, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عوامی خواہشات کے برعکس کوئی قانون سازی نہیں کریں گے. یہ ان کی غلط بیانی ہے. منرل ایکٹس بنا 2017 میں عوامی خواہشات کے برعکس ہے. فارسٹ ایکٹ بنا 2019 میں عوامی خواہشات کے برعکس ہے. سٹیک ہولڈرز کو کہیں پر بھی اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی گئی. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ایکٹ بنا ہے, وہ اس میں بھی یہاں پر عوام کی خواہشات کا احترام نہیں کی گئی ہے. ہر جگہ پر بیوروکریسی کو اختیارات دینے کے علاوہ کوئی قانون گلگت بلتستان اسمبلی عوامی مفاد میں بنانے کا سوچ ہی نہیں رہے. ہر قانون بیوروکریسی کو زیادہ سے زیادہ طاقت تفویض کرنے کے لیے سہولت کاری میں بن رہی ہے. لینڈ ریفارمز ایکٹ ایک بنا تھا جس پر ہمارے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اسکردو نے, انجمن امامیہ اور دیگر جو ہمارے اسکردو کے مذہبی انجمنیں ہیں, ان کو اعتماد میں لے کر ہم نے ایک ڈرافٹ دی. اس ڈرافٹ کے دوران ہمیں پتہ چلا, جب کمشنر آفس میں اس کی کانفرنس ہوئی, وہاں پر ہم نے جب اس لینڈ ریفارم ایکٹ پر سوالات اٹھائے, ہمارے گلگت بلتستان کے 6 وزراء تشریف فرما تھے وہاں پہ. ان سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا کیا ہے. وہ 6 کے 6 وزراء کابینہ سے پاس ہونے والے بل کے کسی بھی شق سے واقف نہیں تھے. انہوں نے بے بسی اور لا علمی کا اظہار کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ممبران کس طرح سے ہماری جو مفادات ہے, عوامی مفادات ہے, ان کی تحفظ کر رہے ہیں. وہ جس چیز کے لیے ووٹ دے رہا ہے اس کا ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کس چیز کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایسے میں اس علاقے کے باشعور افراد پر, ذمہ داران پر, جو معاملات فہم رکھتا ہے, جو قانونی مواد جن کے پاس موجود ہے, قانونی شد و مت سے کچھ واقفیت رکھنے والے لوگ ہوں, تو ان پر فرض ہے کہ گلگت بلتستان کو بلوچستان بننے سے روکا جا سکے. اور یہ روکنے کے لیے سب سے میری طرف سے تو یہ تجویز ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی ایسی تحریک چلے, اس تحریک کے نتیجے میں گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہو, اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے بحالی کے بعد نہ کوئی غیر مقامی افراد گلگت بلتستان میں زمین لے سکیں گے, نہ کسی غیر مقامی کمپنی کے لیے یہاں سے کوئی پہاڑ لیز پہ لے سکیں گے. تو آخر میں میرا یہی مطالبہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی بنے, کوئی بھی قانون بنے, اداروں کو کمزور کر کے, مختلف اداروں کے اختیارات میں پر قدغن لگا کے بیوروکریسی کو
बेताज बादशाह बनाने वाली कानून साजियाँ गिलगित बल्तिस्तान में न हो। अगर इस तरह के होता रहे तो मुस्तक़बिल करीब में ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम समेत रियासत पाकिस्तान के हक़ में भी नहीं होंगे। बस आखिर में मैं फिर यही मुतालबा करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले जो भी शख्स हो, जो भी लीडर हो, उनकी आवाज़ दबाने के लिए आप गिरफ्तारियाँ, कैद व बंद की सोबतें और तशद्दुद का रास्ता आप छोड़ दें। हमारा एहसान एडवोकेट साहब और हमारे हुंजा बार एसोसिएशन के जो वकला पर इन्होंने FIR काटी है, इससे 2 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लायर प्रोटेक्शन एक्ट का निफाज किया है। लायर प्रोटेक्शन एक्ट में किसी वकील के खिलाफ जब कोई FIR होनी हो, उसके खिलाफ वो अगर कोई जुर्म करता है तो उसके लिए अलग से कोई तरीक़ाकार दिया हुआ है। एहसान एडवोकेट और दिगर जो हमारे हुंजे बार एसोसिएशन के मेंबरान हैं, वो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के एक सीनियर तरीन वकला में इनका शुमार होता है। और यहाँ पर आप कानून साजी करके प्रोटेक्शन एक्ट लेके आता है और अगले दिन पैगाम देते हैं कि आप कोई भी कानून साजी करें। और ये लायर प्रोटेक्शन एक्ट आसानी से नहीं आई है। हम गिलगित बल्तिस्तान के वकला पिछले 6 महीनों से अदालतों का बाइकाट करके, रैलियां निकाल के, वकला ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर अपने आप को बेरोजगार करके, मेहनत करके जब ये कानून गिलगित बल्तिस्तान में जबरी नाफिज कराता है, उसके अगले दिन ये फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पैगाम है कि कानून तुम लोग कुछ भी पास कराए, अमलदारी हम अपने मर्जी से करते हैं। तो एहसान एडवोकेट और दिगर जो गिरफ्तार अफराद हैं, इनको फिलफौर रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज के इस अहम इवेंट की कवरेज के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 24 और 25 मई को गिलगित बल्तिस्तान में ग्रैंड अवामी जिरगे के नाम से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बाख्तियार आइनसाज असम्बली के क़याम के लिए, स्टेट सब्जेक्ट रूल की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसको रोकने के लिए, और सबसे बढ़कर गिलगित बल्तिस्तान के जो वसाइल हैं, यहाँ के मादनियात और मिनरल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ पर सयाहत की इंडस्ट्री से जो लोग वाबस्ता हैं, टूरिज़म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ग्रैंड अवामी जिरगे का इनेकाद होने जा रहा था, जिसको सबोताज करने के लिए अवामी एक्शन कमेटी के सीनियर क़यादत को जनाब एहसान अली एडवोकेट साहब और दीगर रहनुमाओं को एक झूठे, बेबुनियाद, बोगस और गैर कानूनी FIR और इल्ज़ामात के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है और अभी तक गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वसाइल हैं उसके ऊपर हालिया दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान की आला क़यादत जिस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। कभी तो हमें कहा जाता था कि ये लोग पाकिस्तान को क्या देते हैं या कितना टैक्स देते हैं, इस इलाके में है क्या काले पहाड़ों के अलावा। लेकिन आज जब पाकिस्तान शदीद तरीन मुआशी बहरान का शिकार है, तो उसको पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए जो 2 नुस्ख़ा कीमिया इनको मिला, एक हमारे मादनियात मिले और मिनरल्स मिले, दूसरी हमारी सयाहत मिली, तो इस पर शबखून मारने के लिए अवामी एक्शन कमेटी के क़यादत को गिरफ्तार किया गया है और ग्रैंड जिरगे को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले मैं अवामी एक्शन कमेटी के क़यादत को गिरफ्तार करने के खिलाफ जहां जहां पर भी एहतजाजात हुए हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के तमाम शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा में, और इसके अलावा लंदन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रिया में, जहां जहां पर, और जर्मनी में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे तलबा और
افراد نے اور اس کے علاوہ بین الاقوامی کمیونٹی نے جو احتجاج کیا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی کے 70 سالہ بوڑھے قیادت کو جس طرح سے ٹارچر سیلوں میں رکھا گیا ہے، یہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے. بطور انسانی حقوق کے کارکن، بطور ایک وکیل کے اور بطور اس معاشرے کے ایک فرد کے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اس کے بعد میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس حکومت کا، اس نااہل حکومت کا. انہوں نے پہلی دفعہ مسئلہ کشمیر سے ہٹ کر مسئلہ گلگت بلتستان کو بین الاقوامی ایک مسئلہ بنا دیا ہے. بین الاقوامی جو فورمز ہیں وہاں تک گلگت بلتستان کے مسائل کو انہوں نے پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. جس طرح سے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر مختلف تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں گلگت بلتستان کے ان اسیروں کے لیے، گلگت بلتستان کے معدنیات کے تحفظ کے لیے، یہاں کے روزگار کے کاروبار کے تحفظ کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے، تو اس کا سبب یہ نااہل حکومت، پولیس اور دیگر ریاستی ادارے بنے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہم سالوں سے 70 سال سے جد و جہد کر رہے تھے، مسئلہ کشمیر سے ہٹ کر گلگت بلتستان کا مسئلہ جو ہے وہ بین الاقوامی فورمز میں کبھی نہیں اٹھا تھا. ان کی مہربانی سے ہمارا جو مسئلہ ہے پہلی دفعہ جو ہے وہ بین الاقوامی فورمز کے اوپر اٹھا ہے، اور یہاں پہ ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے دنیا سراپا احتجاج ہے. اس کے بعد میں جو بھی یہاں پہ ریاستی ادارے یا گلگت بلتستان حکومت کے اندر جو نااہل لوگ ہیں، چھوٹے موٹے کردار کے جو لوگ ہیں، چھوٹے موٹے مفادات لوگ کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں ریاست پاکستان کی 1947 سے لے کر آج تک کی موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. ریاست پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، دفتر خارجہ، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا جو موقف ہے گلگت بلتستان اور کشمیر کے بارے میں کہ گلگت بلتستان اور کشمیر ایک بین الاقوامی متنازع علاقہ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جس کی میں بھرپور تائید کرتا ہوں. اور اس تائید کے ساتھ میں ان کی توجہ ایک بات کی طرف دلاتا ہوں. یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس کی قسمت کا فیصلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ریفرینڈم یا استصواب رائے یا عوامی ووٹ کے ذریعے ہونا ہے کہ آیا اس علاقے کے لوگ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں. تو جس علاقے کے لوگوں سے اس ریاست نے اپنے حق میں ووٹ لینا ہے، اس علاقے کے لوگوں کے اوپر آپ ظلم تشدد کر کے، جبر و استحصال کے شکار بنا کر، ان کے اوپر ATA لگا کر، ان کے 70 سال کے بزرگوں کو ٹارچر سیلوں میں رکھ کر، ان کو شیڈول 4 کے اندر ڈال کر، ان کے وسائل پر قبضہ کر کے، ان کے معدنیات پر قبضہ کر کے، آپ کبھی بھی اس علاقے کے لوگوں سے اپنے حق میں ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوں گے. اگر کوئی اس ملک سے، پاکستان سے اگر کوئی وفادار ہے، ہم پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، کئی دفعہ اس عزم کا ہم نے اظہار کیا ہے. ہماری مخالفت جو ہے وہ مرکز سے ہوتی رہی ہے، ہمیں متنازع ریاست نے کہا ہے اور ایک حقیقت ہے، لیکن ہم نے کبھی اس طرح کے، ہم کسی سے نفرت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نے کبھی نفرت کا اظہار نہیں کیا. اگر آپ نے اس علاقے سے ووٹ لینا ہے، اگر آپ نے استصواب، آپ یہ سچے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ مسئلہ کشمیر سے متعلق جو علاقے ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان، جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کے مرضی کے مطابق ہونا ہے، جب مرضی کے مطابق ووٹ ڈالا جائے گا تو آپ مجھے بتائیں جس علاقے کے لوگوں پر آپ نے ظلم، جبر، تشدد، بربریت، وسائل کی لوٹ مار کا آپ نے بازار گرم کیا ہوا ہو، وہ لوگ آپ کو کیسے ووٹ دیں گے؟ اب آپ اپنے صفوں میں دیکھیں، خواہ وہ پاکستان کے مرکز اسلام آباد میں بیٹھے ہوں، خواہ وہ گلگت بلتستان کے حکومت میں بیٹھے ہوں، یا آپ کے ریاستی اداروں کے اندر یہاں پر جو اہلکار ہیں، خواہ وہ پولیس ہو، ایجنسیز ہوں یا بیوروکریسی ہو، اس میں وہ کون سے افراد ہیں جو یہاں کے لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کر کے، یہاں کے لوگوں کو تنگ کر کے، یہاں کے لوگوں کے وسائل کی لوٹ مار کر کے، یہاں کی ڈیموکریسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کر کے، جو ہے نا یہاں کے لوگوں کو ریاست پاکستان سے متنفر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ڈھونڈے. وہ ریاست کے اصل غدار ہیں، وہ ریاست
اور گلگت بلتستان کے عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈھونڈ کر لٹکائیں. لٹکانے کی دھمکیاں گلگت بلتستان کے عوام کو وہ دے رہے ہیں جو خود کہیں اور سے لٹکے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر لٹکانا ہے تو ایسے لوگوں کو لٹکائیں. اس کے بعد احسان علی ایڈوکیٹ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر ATA کے تحت مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے, انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت. مطلب ایک 70 سال کے بوڑھے تمام جو ہمارے قیادت ہے ان میں سے اکثر کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ 60 سال سے اوپر کے لوگ ہیں یا پھر نوجوان ہیں. کیا ایسے بوڑھوں کے اور نوجوانوں کے تقاریر سے جو ہے وہ ریاست کے اوپر, ایسی ریاست کے اوپر جو ایٹمی طاقت ہے, جس کے پاس طاقتور فضائیہ ہے, طاقتور بحریہ ہے, طاقتور آرمی ہے اور پولیس ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, رینجرز ہیں, ایسے جو کی تمام تر جدید اسلحوں سے لیس ہے, ایسے ریاست کے اوپر ان کی تقاریر سے دہشت طاری ہوا؟ یہ کھلا مذاق ہے, یہ اس دہشت گردی ایکٹ کا ہی مذاق ہے. گو کہ ہم انسانی حقوق کے کارکن ATA کے ایکٹ کو جو ہے وہ کالا قانون سمجھتے ہیں, اس کے باوجود بھی اس ایکٹ کے ہی جو بنیادی مقصد ہے اس کی ہی انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں کہ چند لوگوں نے تقاریر کی تو اس کے اوپر ایک ایٹمی طاقت کے حامل جو ریاست کے اوپر جو ہے دہشت طاری ہو گئی. اس سے بڑا مذاق جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. پس پردہ عوامل آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے, ہمارے روزگار ہم سے چھیننا ہے. اس سلسلے میں ہم جیمز اینڈ منرلز ایسوسیشن گلگت بلتستان کے تمام مطالبات کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں. خاص طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر ہم کسی لیز کو نہیں مانتے. یہاں کے جو رواجی قوانین ہیں اس کے تحت یہاں کے جتنے پہاڑ ہیں, یہاں کے پہاڑوں کے اندر جتنے وسائل ہیں وہ سب یہاں کے عوام کی ملکیت ہے. یہاں کے جو عوام ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے. ہر متعلقہ پہاڑ اور جہاں جہاں پر بھی وسائل ہیں وہاں کے متعلقہ لوگ ہی مجاز ہیں کہ وہ ان وسائل سے کس طرح استفادہ حاصل کرتے ہیں. وہ کسی کو اس میں اشتراک یا شراکت داری دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یا کس حد تک دیتے ہیں, اس کا فیصلہ ہمارے یہاں کے عوام کریں گے. اس سلسلے میں بلتستان بھر کی مزاحمتی تحریکیں, عوامی ایکشن کمیٹی, عوامی تحریک گلگت بلتستان, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اسکردو, مزدور یونین, MWM, بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن گلگت بلتستان, یونائٹڈ موومنٹ اور دیگر تمام تنظیموں کا مشترکہ عمل یہ ہے کہ اب ہم اس تحریک کو, اس گرینڈ جرگے کو ضرور منعقد کریں گے اور ساتھ میں اپنے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف ہم عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں, جو کہ ہمارے معدنیات کے جو لیز ہولڈر یا معدنیات سے وابستہ جو ہمارے عوام ہیں اور سیاحت سے وابستہ جو ہمارے عوام ہیں, اس کے علاوہ عام عوام کے پاس اب ہم اس مقدمے کو لے کے جائیں گے اور عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے اور ہم احتجاج بھی کریں گے. اس کا بھی بہت جلد اعلان ہوگا. اس سے پہلے عوامی رابطہ مہم ہوگی اور گرینڈ جرگہ بھی یقیناً ہو کے رہے گا, کیونکہ سرکار نے ایک طریقے سے اس گرینڈ جرگے کو کامیاب کیا ہے. اس گرینڈ جرگے کو خود سرکار نے عوام تک, گلی محلے, ہر ایک کی زبان زد عام کیا ہے. اس کے مطالبات کو عوام تک پہنچانے میں اس ریاست نے, اس سرکار نے خود ہماری مدد کی ہے. تو یہ گرینڈ جرگہ ہو کے رہے گا. ہم یہاں کے وسائل کا تحفظ کر کے رہیں گے. ہم مائن اینڈ منرلز سے وابستہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے کاروبار کا, ان کے مفادات کا تحفظ کر کے رہیں گے. ہم سیاحت کی انڈسٹری کا تحفظ کر کے رہیں گے. ہم یہاں پر کسی بھی طرح کے انویسٹرز اور لیز ہولڈرز کو نہیں باندھتے. اور ساتھ ہی ساتھ بہت جلد گلگت بلتستان کے تمام حقوق, تمام مسائل کے حل کے لیے, یہاں کے مفادات کے حل کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے اس کو لے کر ہم گلی گلی, محلے محلے جائیں گے اور ایسا تاریخی احتجاج ہوگا جس طرح سے گندم سبسڈی کی تحریک کے بحالی کے لیے ہوا, جس طرح سے اینٹی ٹیکس موومنٹ میں ہوا, جس طرح سے ہماری زمینوں پر جب قبضے ہونے جا رہے تھے اس طرح سے ہوا. اس طرح سے اس گرینڈ جرگے کا بھی انعقاد ہوگا اور ان سیاسی اسوروں کی رہائی کے لیے بھی اسی طرح سے بہت بڑا احتجاج ہوگا اور حکمرانوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ہم ان کے اصل چہرے, خواہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہوں, خواہ وہ گلگت بلتستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہوں یا بیوروکریسی کی شکل میں ہوں, ان کے چہرے ہم عوام کو دکھائیں گے. اس کے بعد جو ری ایکشن آئے گا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. آپ تمام کا
बहुत बहुत शुक्रिया. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. میں یہاں پہنچا اور آپ برادران کی خدمت میں، تو میرے ذہن میں یہی آیت آئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میڈیا کا کام ابلاغ ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، حقائق سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے. تبلیغ کی ذمہ داری فقط علماء کی نہیں ہے. اولاً تبلیغ کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے. اس میں آج سوشل میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہا ہو تو آپ اس قوم کی توانا آواز ہیں. آپ کو پورے وجود کے ساتھ اس بات کو پہنچانا جیسے ایک عالم کی ذمہ داری ہے، ویسے ہی آپ کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری یعنی رسالت یعنی پہنچانا یعنی حق کی آواز کو دوسروں تک پہنچانا، مظلوم کی آواز کو، فریاد کو دوسروں تک پہنچانا، جس کے لیے آپ سب یہاں پر تشریف لائے ہیں. میں پورے میڈیا کا، سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عنایت فرمائے. جہاں تک برادران نے بات کی، مفصل بات کی، اور اس سے بات ضرورت نہیں میں نے محسوس کی کہ میں کوئی بات کروں، لیکن ایک دو مثالیں دی کہ بھئی ایسا نہ ہو جائے کہ گلگت بلتستان بھی بلوچستان بن جائے. میں برملا کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ بلوچستان بنگلہ دیش بن جائے، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو. مسائل اور ان مسائل پر جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے، مسائل پر جو بات کی جا رہی ہے، ایک اور دو مسائل نہیں ہیں. فارسی میں مقولہ ہے پمبا کجا کجا نہ ہم. ہر جگہ پورا جسم زخمی ہے تو مرہم کہاں کہاں رکھیں. کس کس منزل پر، کس کس معاملے میں ہم پہ ظلم نہیں ہو رہا. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم 78 سالوں سے 77 سالوں سے بے آئینی کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک بیٹے کو پتہ نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا خاندان کون سا ہے. وہ کس قسم پرسی میں زندگی بسر کرے گا، اپنی فریاد کو کس کے پاس لے کے جائے گا، کس سے کہے گا میری مدد کرو. آج ہم نہ 3 میں، آج نہ ہم 13 میں. گلگت بلتستان ہو یا بلوچستان ہو، یہ سب کے سب پاکستان کے مفاد میں ہے، نقصان میں کہیں نہیں ہے.
لیکن یہ نااہل حکومتیں جو پاکستان پر 78 سالوں سے حاوی ہیں. حمید گل کا ایک جملہ میں ضرور یہاں پہ کوٹ کروں گا، حمید گل کا، جنرل حمید گل مرحوم کا کوٹ کروں گا. اس نے کہا کہ پاکستان کا کوئی جرنل آج تک امریکہ کے ثوابدید کے بغیر نہیں آ سکا. پاکستانی پاکستان پر حکومت کریں جچتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن باہر کے نوکر اگر حکومت کرنے لگیں گے تو پھر ہم نے ذلیل ہونا ہی ہونا ہے. برادر میرے کہہ رہے تھے کہ یہ بیوروکریٹس کو ہم پر مسلط کیا گیا. میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ میں یہ جملہ میرا ذاتی ہے، مجھے یہاں پر ایک مضبوط بیوروکریٹ چاہیے. میں بیوروکریٹس کو بلوچستان میں گلگت میں کمزور نہیں دیکھنا چاہتا. اگر یہاں کے انتظامیہ مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے، عوام مضبوط ہوگی. لیکن مضبوطی کیسے ممکن ہے؟ مضبوطی اس صورت میں ممکن ہے کہ قانون پر عمل درآمد ہو. جب آپ نے قانون پر عمل درآمد کرنا آپ نے چھوڑ دیا تو آپ بھی کمزور ہو گئے، ہم بھی کمزور ہو گئے. موم کی ناک بن گئی، جس نے جدھر چاہا اس نے ادھر کو موڑ دیا. ابھی ہماری یہ اسمبلی کون نہیں جانتا کہ یہ 2 نمبر کی اسمبلی ہے. 2 نمبر کا وزیر اعلیٰ، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ میرے برادر محترم ہیں بہت زیادہ، 2 نمبر کا گورنر، 2 نمبر کا، سارے 2 نمبر کے. اور جو ادھر سے گندم بھی آتا ہے وہ بھی 2 نمبر کا آئے گا نا. جب 2 نمبر کے بیٹھے ہوں گے تو 2 نمبر کے ہی آئیں گے. افسوس اس بات پہ ہے ہماری قوم تیار ہے. قوم کتنی تیار ہے؟ قوم میں کتنے لوگ ہیں میدان میں آنے والے؟ ہم کبھی افرادی قوت پر نہیں گئے. اگر افرادی قوت پر جاتے تو 80,000 کے مد مقابل فقط 72 نہ آتے. ہم اپنی کاز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کاز، ہمارا مطالبہ یہ مضبوط ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں. اس کے لیے سٹینڈ لینا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. خدا گواہ ہے، خدا کو حاضر ناظر رکھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں. آج بلوچستان میں مجھے جیتے ہوئے شرم آتی ہے. میں اپنی اس زندگی سے شرمندہ ہوں کہ ایسے علاقوں میں جیا جاتا ہے، زندگی ایسے لوگوں کے درمیان میں کی جاتی ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ جتنی باتیں ہو چکی ہیں وہ ہو چکی ہیں. میں آج سمجھتا ہوں کہ اس مظلوم قوم کے لیے اگر کوئی سٹینڈ لیتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس کی موت آتی ہے، انشاءاللہ وہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہوگا. اس سے زیادہ ایک بندہ اور کیا چاہتا ہے؟ اور کیا چاہتا ہے؟ اس وقت ان حالات میں جینے سے، اس ذلت کی زندگی میں جینے سے ہم موت کو 1000 بار ترجیح دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم حسینی ہیں. ہم ذلت کی زندگی بسر کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم محلہ جات میں نہیں رہنا چاہتے. احتجاج کے لیے سڑکوں پر رہنا، بیٹھنا ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک انسانی، ایک الہی ذمہ داری کو ہم نے پورا کیا ہے. ایک گرینڈ جرگہ ہوگا اور ہوگا. اسے کوئی بھی طاقت، پاکستان کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور احسان ایڈوکیٹ کو چھوڑنا ہوگا. علی رضوی صاحب میرے برادر عزیز محترم، یہ گھر بیٹھے رہے ہیں. حسنین صاحب بھی گھر جائیں، جناب علی اپنے محمد علی دلشاد بھی گھر جائیں. فقط یہ برادران مجھے آرڈر کریں، فقط مجھ سے کہیں،
تو نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، بیٹھوں گا اس وقت تک بیٹھوں گا جب تک احسان ایڈوکیٹ آزاد نہیں ہوتا۔ آدمی میں خود دم ہونا چاہیے، یہ دیکھے میرے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے۔ یہ لوگ نہیں ہوتے، وہ لیڈر نہیں ہوتے جو پیچھے یہ دیکھیں میرے ساتھ بندے کتنے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایک بڑے کاز پہ خود کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے، بلتستان کا بچہ لیڈر بنے، معاملات کو سمجھے اور اٹھ کھڑا ہو۔ اپنے حقوق کی بات میں میں یہ بات عرض کروں گا، ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کے عرض کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس دور میں اپنے حق کے لیے میدان میں آئی، آنا چاہیے، ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ دوسری بات ہے، اس طرف آپ نہیں جائیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر اس گورنمنٹ سے اور با اثر اداروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں امتحان میں نہ ڈالیں۔ اگر آپ نے ہمیں امتحان میں ڈالا تو ہم آپ کو ایسے امتحان میں ڈالیں گے کہ پھر شکایت نہ کریں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آخری اپنا وہ بتاؤ نا، یہاں چیئرمین آخری آخری